अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मोहतरम सामीन, आज का मज़मून भी एक जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में है। इन जदीद टेक्नोलॉजी हम जानते हैं दिन ब दिन डेवलप होती चली जा रही हैं, नई नई ईजादात आती जा रही हैं, नए नए इंस्ट्रूमेंट आते जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि इनके बारे में हम डिटेल में तो नहीं जा सकते, क्योंकि हम उस फील्ड से हमारा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन कम से कम बुनियादी मालूमात हमको होने ज़रूरी है। अगर इस दुनिया में हमें साथ साथ चलना है तो कम से कम बुनियादी मालूमात होनी चाहिए, ताकि बिल्कुल हम नावाकिफ़ ना रहें। कहीं कोई बात हो इस बारे में या कोई ज़रूरत हो तो थोड़ा बहुत वाक़फ़ियत होनी ज़रूरी है। इसी ख्याल से मैं ये व्लॉग डालता हूँ जो जदीद कंप्यूटर से मुताल्लिक़ होते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ होते हैं। आज का जो मज़मून है वो सुपर कंप्यूटर के बारे में है। कंप्यूटर तो हम जानते हैं कि बरसों पुरानी ईजाद है, लेकिन सुपर कंप्यूटर ये कुछ साल पहले ही वजूद में आया। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। ये मज़मून है जिसको जो तर्जुमा है ग़ालिबन, क्योंकि दो नाम लिखे हुए इसके राइटर में, स्टीव नेल्सन और सैयद आसिम महमूद। तो लगता ही है कि लिखा हुआ है स्टीव नेल्सन का और सैयद आसिम महमूद ने इसका उर्दू तर्जुमा किया है। आइए मुताला शुरू करते हैं। इसके टाइटल में आप लिखते हैं, सुपर कंप्यूटर वो मशीन जिसकी मदद से इंसान कायनात के इसरार समझने में मसरूफ़ है। बेशतर क़ारीन ने शायद सुपर कंप्यूटर का नाम तो सुन रखा हो, लेकिन इसे देखा नहीं होगा। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये कंप्यूटर बहुत तेज़ रफ्तारी से नहायत पेचीदा मसाइल हल करता है। ये गाड़ियों, हवाई जहाज़ों, खलाई जहाज़ों की डिज़ाइनिंग, मौसम और आलमी आब व हवा की जांच परख, नई अद्विया और कीमियाई मरकबात को डिज़ाइन और ऐसी साइंसी पैमाइश करने में काम आता है जिसके ज़रिए साइंसदान इन ज़र्रात की खसूसियात समझते हैं, जिनसे न सिर्फ एटम बने बल्कि कहकशाएँ और सितारे भी वजूद में आए हैं। सुपर कंप्यूटर जदीद तरीन हथियारों की तैयारी, दिफाई निज़ाम पर तहकीक करने और दुश्मन की हसास मालूमात समझने में भी काम आते हैं, जो खुफिया ज़मान में होते हैं, कोड वर्ड्स में होते हैं। तो इसीलिए मगरबी ममालिक के फ़ौजी और तहकीक इदारों में वसी पैमाने पर सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं। याद रहे कि इस पर एटमी धमाका भी किया जा सकता है। यानी सुपर कंप्यूटर पर एक मसनूई एटमी धमाका भी किया जा सकता है। इस कदर ये एडवांस हो गई है। एटमी की धमाका तो हम जानते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ है, ज़बरदस्त धमाका होता है। तो उसको भी ये यानी ज़ाहरी तौर पर, हकीकी नहीं, ज़ाहरी तौर पर इसको ये क्रिएट करके दिखा सकते हैं इसके किस तरह के मतलब इफेक्ट्स होते हैं, क्या है। यानी एटमी धमाके के बाद जैसी सूरत हाल जन्म लेती है, वैसी मसनूई तौर पर सुपर कंप्यूटर भी पैदा कर सकता है। मसलन दर्जे हरारत का ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाना, तापकारी का अखराज वगैरह। सुपर कंप्यूटर आम कंप्यूटर से इसलिए मुख्तलिफ है कि ये एक वक्त में सिर्फ एक मसला हल करने के लिए अपनी पूरी क़ुव्वत इस्तेमाल करता है। इसके बरक्स आम कंप्यूटर इस अंदाज से बनाए गए हैं कि वो एक वक्त में मुख्तलिफ काम करें और बीसियों लोग इस्तेमाल कर सकें। सुपर कंप्यूटर चूँकि इंतहाई महंगे होते हैं, इसलिए उमूमन इसकी तैयारी में कई इदारे हिस्सा लेते हैं। एक सुपर कंप्यूटर की कीमत कई करोड़ रुपए होती है। इसीलिए बैनुल-अक़वामी कंपनियाँ, यूनिवर्सिटियाँ, सरकारी इदारे और लेबॉर्ट्री ही इसे खरीद सकती हैं। सुपर कंप्यूटर के दो अहम पार्ट्स होते हैं। आम कंप्यूटर के माननिधि होते हैं, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू पहला अहम तरीन पार्ट होता है इसका। और दूसरा जहाँ सीपीयू के बारे में मज़ीद लिखा है उन्होंने कि जहाँ अहकामात वगैरह ज़ख़ीरा होते हैं। सीपीयू में क्या होता है कि कमांड्स वगैरह जमा होती हैं। सुपर कंप्यूटर का सीपीयू आम कंप्यूटर ही की तरह होता है, मगर इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है,
جو ٹرانزسٹر کے سوئچ وقت یعنی سوئچنگ ٹائم کو کم کرتی ہے. سوئچ وقت یعنی سوئچنگ ٹائم سے مراد وہ وقت ہے جو سی پی یو میں ایک ٹرانزسٹر کام کے دوران بند ہونے یا کھلنے میں لگاتا ہے. اس وقت کے ذریعے اس وقت کے ذریعے جانچا جاتا ہے کہ ایک سی پی یو کام کرنے میں کتنا تیز رفتار ہے. سپر کمپیوٹر تیار کرنے والے نہایت معیاری سرکٹوں، دیگر آلات اور کبھی کبھی خصوصی مواد استعمال کر کے ایسے سی پی یو بناتے ہیں جو P4 سے بھی 10 تا 20 گنا زیادہ تیز رفتار ہوتے ہیں. اب دوسرا جو اہم پارٹ ہوتا ہے وہ میموری کا ہوتا ہے کمپیوٹر کے اندر. سپر کمپیوٹر کی میموری کا بھی وہی کام ہے جو عام کمپیوٹر کی میموری کا، تاہم سپر کمپیوٹر میں اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تاکہ ڈیٹا لینے یا دینے اور احکامات کی تعمیل میں میموری کم سے کم وقت لگائے. مزید برآں سپر کمپیوٹر اسی وقت بہترین کارکردگی پیش کرتا ہے جب میموری اور سی پی یو کے مابین رابطے یعنی کنیکشن کم سے کم وقت میں انجام پا جائیں. یعنی سی پی یو اہم پارٹ، بیسک پارٹ، پھر یہ دوسرا پارٹ اہم پارٹ میموری سیکشن. تو ان دونوں کے درمیان جو انٹریکشن ہوتا ہے، کنیکشن ہوتا ہے، کم سے کم وقت میں ہوتا ہے سپر کمپیوٹر میں، تاکہ دونوں کے مابین معلومات کا تبادلہ تیزی سے ہو سکے. تبھی وہ اس کی اسپیڈ بڑھتی ہے، تبھی فوراً رزلٹ دے سکتا ہے سپر کمپیوٹر. سپر کمپیوٹر عام کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے، بس وہ حساب یعنی کیلکولیشن بڑی تیزی سے کرتا ہے. سپر کمپیوٹر بنانے والے زیادہ سے زیادہ تیز رفتار بنانے کے لیے 2 طریقے اپناتے ہیں: پائپ لائننگ یا پیرللزم. پہلا طریقہ یہ ہے. اول ذکر طریقے کے ذریعے سے سپر کمپیوٹر کے سی پی یو کو بیک وقت کئی کام کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے. وہ اس طرح کے ڈیٹا کے ایک جیسے ٹکڑوں کو گروہوں کی شکل میں ایک کے بعد ایک سی پی یو کے اندر بھیجا جاتا ہے. دوسرا طریقہ جو ہے اس میں ڈیٹا اور احکام تسلسل کے ساتھ بھیجنے کی بجائے متوازی طور پر روانہ کیے جاتے ہیں. پیرللزم جسے کہتے ہیں، متوازی طور پر روانہ کیے جاتے ہیں. پائپ لائننگ طریقہ کار میں متفرق یعنی منطقی یعنی لاجک سرکٹ، سی پی یو کے وہ برقی سرکٹ جو ریاضیاتی حساب کرتے ہیں، اس کو لاجک سرکٹ کہتے ہیں، مخصوص حساب کرتے ہوئے مسلسل کام کرتے ہیں اور یوں ڈیٹا بلا رکاوٹ ایک منطقی یونٹ سے دوسرے تک پہنچتا رہتا ہے. پیرللزم نظام میں سارے کام بیک وقت انجام پاتے ہیں. پہلے مندرجہ بالا دونوں طریقوں کو ملا کر سپر کمپیوٹر بنائے جاتے تھے. 1990 تک 200 سے 16 سی پی یو ملا کر پیرللزم طریقہ کار حاصل کیا جاتا تھا. یعنی 1990 تک مختلف کئی ان کو ملا کر سی پی یوز کو ملا کر ایک کیا جاتا تھا اور اس طرح ایک سپر کمپیوٹر وجود میں آتا تھا. آج کل عام کمپیوٹر کے سی پی یو کی رفتار بہت بڑھ گئی ہے، اس لیے پیرللزم کی بنیاد پر انتہائی طاقتور سپر کمپیوٹر بنانا آسان ہو گیا ہے. کیونکہ عام کمپیوٹر کی رفتار بڑھ گئی یعنی سی پی یو ان کا بڑا ہی پاورفل ہو گیا ہے، تو اس لحاظ سے پھر سپر کمپیوٹر بھی بہت پاورفل ہو گئے ہیں. گو سپر کمپیوٹر میں استعمال ہونے والے عام کمپیوٹر کے سی پی یو سپر کمپیوٹر کے لیے خصوصی طور پر تیار کردہ سی پی یو جتنے طاقتور نہیں ہوتے، لیکن عام سی پی یو سستے ہوتے ہیں. لہٰذا کئی سو بلکہ کئی ہزار سی پی یو جوڑ کر پیرللزم والے ایسے کا سپر کمپیوٹر بنائے جا سکتے ہیں جو قوت اور تیزی میں اپنی مثال آپ ہوتے ہیں. مشین کی کارکردگی. سپر کمپیوٹر نہایت پیچیدہ نوعیت کے ریاضیاتی نمونے یعنی میتھمیٹیکل سیمپلز تخلیق کرتے ہیں. یہ نمونے یا ماڈل عموماً اعداد کا طویل سلسلہ رکھتے ہیں. سپر کمپیوٹر ریاضی کے ایک خاص قسم میٹرکس ریاضی کے ذریعے انہیں کام میں لاتے ہیں. میٹرک سسٹم کو یوز کیا جاتا ہے ان میں.
مثال کے طور پر موسم کے صحیح صورتحال جاننے کے لیے سائنسدان وہ ریاضیاتی نمونے استعمال کرتے ہیں جن میں مختلف اونچی نیچی جگہوں کا درجہ حرارت، ہوا کا دباؤ، نمی اور ہوا چلنے کی رفتار کا شمار ہوتا ہے۔ ان نمونوں کی مدد سے سپر کمپیوٹر پھر بیسیوں بار حساب لگا کر ایسے طبعی صورتحال پیش کرتا ہے جو اگلے دن کے موسم میں جنم لے سکتی ہیں۔ جب سپر کمپیوٹر اعداد کے بڑے سیٹوں میں میٹرکس جنم لے سکتی ہیں۔ سپر کمپیوٹر فلوٹنگ پوائنٹ اعداد کو جمع، تقسیم، ضرب اور تفریق کرتے ہوئے جتنے کام کرتا ہے وہ مجموعی طور پر فلوٹنگ پوائنٹ آپریشن کہلاتے ہیں۔ سپر کمپیوٹر کی کارکردگی اور رفتار جانچنے کا اہم ترین طریقہ یہ ہے کہ دیکھا جائے وہ فی سیکنڈ کتنے فلوٹنگ پوائنٹس آپریشن سر انجام دیتا ہے۔ اصطلاح میں اسے فلوپس کہتے ہیں، فلوٹنگ پوائنٹ آپریشن کو فلوپس کہتے ہیں۔ 1995 تک ایسے جدید سپر کمپیوٹر وجود میں آ گئے جو ایک سیکنڈ میں 1 ارب فلوٹنگ پوائنٹ آپریشن کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ 1995 تک اتنے طاقتور اسپیڈی آ گئے تھے کہ جو ایک سیکنڈ میں 1 ارب فلوٹنگ پوائنٹ آپریٹ کر سکتے تھے۔ جولائی 1995 میں ٹوکیو یونیورسٹی جاپان سے منسلک کمپیوٹر سائنسدانوں نے ایک اہم سنگ میل عبور کیا جب انہوں نے ایسا سپر کمپیوٹر تیار کر لیا جو فی سیکنڈ 1 ٹریلین، یعنی انہوں نے 1 بلین کیے تھے تو اب جاپان کے سائنسدانوں نے 1 ٹریلین یعنی 10 خرب فلوٹنگ پوائنٹ آپریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب ایسے کمپیوٹر ایجاد کر لیے انہوں نے، جاپان نے۔ اس کا نام گریپ 40 تھا اور اسے فلکی طبعی بحروب سیمولیشن بھرنے کے لیے بنایا گیا تھا، یعنی فلکیاتی نظام جو ہے اس کا ایک سیمولیشن، یعنی اسی طرح کا ایک کاپی بنانے کی صلاحیت پیدا کر لی تھی انہوں نے۔ یہ دراصل باہم منسلک 1692 پروسیسروں کا مجموعہ تھا۔ اندازہ لگائیے آپ کہ اس سپر کمپیوٹر کے اندر 1692 پروسیسر سی پی یوز تھیں۔ نومبر 96 میں امریکی کمپنی کرے ریسرچ نے کریٹی 3E 900 یا کریٹی E3 900 کا نام کا سپر کمپیوٹر منڈی میں فروخت کے لیے پیش کیا جو 1 ٹیرا فلوپس کے ذریعے سے زیادہ طاقت رکھتا تھا۔ اندازہ لگائیے کہ ایک امریکی کمپنی نے 2 ہاتھ آگے بڑھ گئی اور انہوں نے 1 ٹیرا فلوپس، پہلے بلین پھر ٹریلین، اب ٹیرا فلوپس کی طاقت رکھتا ہے، جو 1996 میں امریکہ نے ایجاد دیا۔ 1997 میں انٹل کارپوریشن نے ٹیرا فلوپس قوت رکھنے والے سپر کمپیوٹر جانوس نیو میکسیکو ریاست میں واقع مشہور امریکی لیبارٹری سینڈیا نیشنل لیبارٹری میں نصب کیا جو باہم رابطے والے 9072 پروسیسر پر مشتمل تھا۔ جانوس سے ہتھیاروں کے تخلیق میں مدد لی جاتی ہے، نیز اس دھماکے کا بحروب بھرا جاتا ہے جو کسی شہاب ثاقب یا دمدار ستارے کے زمین سے ٹکرانے کے بعد جنم لے سکتا ہے، یعنی اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ اس کو دکھا سکتا ہے۔ وہ یہ سپر کمپیوٹر جو کوئی سیارہ پڑتا ہے، ستارہ پڑتا ہے یا ٹکراتا ہے کسی دوسرے ستارے سے تو اس کے جو افیکٹس ہیں وہ یہ سپر کمپیوٹر شو کر سکتا ہے اس کا۔ آج کل کمپیوٹر ٹیکنالوجی جس تیزی سے ترقی کر رہی ہے اسے دیکھتے ہوئے حقیقتاً سپر کمپیوٹر کی اصطلاح غیر جامد لگتی ہے، یعنی ابھی بھی اس میں کوئی ٹھہراؤ نہیں، مزید ترقی کے امکانات ہیں۔ دراصل جس ٹیکنالوجی کے ذریعے سپر کمپیوٹر کی رفتار میں اضافہ ہوا ہے اسی نے عام کمپیوٹر کی رفتار بھی بہت بڑھا دی ہے۔ مثلاً دنیا کے سب سے پہلے حقیقی سپر کمپیوٹر کرے اول کی رفتار 167 میگا فلپس تھی، یہ آج کے پینٹینیم 4 سے تھوڑی سی زیادہ رفتار ہے۔
یعنی پینٹیم 4 اتنا ماڈرن ہے کہ وہ پہلے کے سپر کمپیوٹر کا مقابلہ کر سکتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہے اس کی اسپیڈ جو ہے۔ کرے اول امریکی موجود سیمیور کرے نے 1976 میں تیار کیا تھا، جو کنٹرول ڈیٹا کارپوریشن سے منسلک تھا، یعنی 1976 میں سپر کمپیوٹر ایجاد ہو گیا تھا پہلی مرتبہ، اور امریکہ میں ایجاد ہوا تھا، اور کرے اول اس کا یعنی فرسٹ کرے اس کا نام تھا، جس کو موجود کا نام ایجاد کرنے والا سیمیور کرے تھا، اسی کے نام پر اس کا نام رکھا گیا تھا۔ بعد کو اس نے اپنی کمپنی کریس ریسرچ کھولی، جس نے مختلف طاقت والے سپر کمپیوٹر بنائے۔ 80 کے عشرے میں سپر کمپیوٹر بنانے والے کئی ادارے وجود میں آئے۔ چونکہ اس صنعت کی منڈی بڑی نہیں تھی، لہذا 90 کے عشرے میں سپر کمپیوٹر مارکیٹ بیٹھ گئی۔ ظاہر ہے کہ مہنگا ہوتا تھا، اتنی طاقتور کمپیوٹر کی ہر ایک کو ضرورت نہیں ہوتی، صرف لیبارٹریز کو، ریسرچ سینٹرز کو ہوتی ہے، تو اس لیے اس کی وہ سیل اتنی نہیں ہوئی، تو وہ بیٹھ گئی اس کی منڈی، یعنی بے سیل نہیں ہو سکی زیادہ، لہٰذا 90 کے عشرے میں سپر کمپیوٹر مارکیٹ بیٹھ گئی۔ آج کل صرف آئی بی ایم اور ایچ پی جیسے ادارے سپر کمپیوٹر بناتے ہیں، یعنی ہر ایک نہیں بنا سکتا سپر کمپیوٹر۔ اس وقت کی بات کر رہے ہیں 1995 کی، کہ جو اس وقت تک جو ہے نا صرف 2 بڑے ادارے سپر کمپیوٹر بنا رہے تھے۔ اب تو خیر وہ 2025 میں ہم، اب تو ہو سکتا ہے کہ اس کی اسپیڈ بھی بہت بڑھ گئی ہو سپر کمپیوٹر کی، اور اس کو بنانے والی کمپنیوں میں بھی کافی اضافہ ہو گیا ہو، کئی کمپنیاں بنا رہی ہوں گی اب۔ سپر کمپیوٹر چونکہ بہت زیادہ حدت پیدا کرتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اسے جس کمرے میں رکھا جائے وہاں ٹھنڈک پہنچانے کا بہترین بندوبست ہونا چاہیے، بلکہ سپر کمپیوٹر کو ٹھنڈا رکھنا اسے چالو رکھنے کے سلسلے میں ایک بڑا مسئلہ ہے، یعنی چونکہ یہ بہت پاورفل ہوتے ہیں یہ سپر کمپیوٹر جو ہوتے ہیں، تو ظاہر ان میں پاور کنزیوم بھی ہوتی ہوگی، اور جب پاور کنزیوم ہوتی ہے اور یوز ہوتی ہے تو ہیٹ پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے یہ بہت حرارت پیدا کرتے ہیں ایسے کمپیوٹر، جب چل رہے ہوتے ہیں تو بڑی گرمی نکلتی ہے اس کی وجہ سے، تو اس کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے پھر کولنگ سسٹم بھی ویسے ہی زبردست چاہیے، ایئر کنڈیشننگ سسٹم زبردست چاہیے، تاکہ یہ مشینیں ٹھنڈی رہیں اور گرم نہ ہونے پائیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سپر کمپیوٹر چلانے میں اور اس کو استعمال کرنے میں۔ سپر کمپیوٹر عموماً یونکس کے مختلف آپریٹنگ نظام استعمال ہوتے ہیں، یونکس کے مختلف آپریٹنگ نظام استعمال ہوتے ہیں، تاہم وہ سپر کمپیوٹر جو بڑی تعداد پروسیسروں کو جمع کرنے سے وجود میں آتے ہیں، ان کا آپریٹنگ نظام لائنکس ہوتا ہے۔ کئی سپر کمپیوٹر پروسیسر کو ملا کے جو بنایا جاتا ہے سپر کمپیوٹر، اس کو لائنکس کہتے ہیں، اور جو ایک ہی طاقتور پروسیسنگ یونٹ سے بنتا ہے سپر کمپیوٹر، اس کو غالباً یونکس کہا جاتا ہے۔ اس وقت دنیا میں سب سے تیز طاقتور سپر کمپیوٹر ارتھ سیمولیٹر ہے، جو جاپان کے یوکوہاما انسٹیٹیوٹ فار ارتھ سائنسز میں موجود ہے۔ یہ 35 ٹیرا فلپس طاقت رکھتا ہے، جاپان میں جو استعمال ہو رہا ہے۔ باہم منسلک 5120 پروسیسر اسے چلاتے ہیں، اندازہ لگائیے آپ۔ آج کل امریکی اس سے بھی زیادہ تیز رفتار سپر کمپیوٹر بنانے کے چکر میں ہیں، تاکہ اس شعبے میں بھی ان کی سپر میسی برقرار رہے، یعنی ایک ریس چل رہی ہے۔ جاپان نے ایک پاورفل سپر کمپیوٹر بنایا، پھر امریکہ نے بنایا، پھر جاپان نے بنایا، اور پھر امریکہ کوشش کر رہا ہے اس سے بھی زیادہ طاقتور ہونا ہے، تو نہ ختم ہونے والا یہ سلسلہ ہے۔ لیکن بنیادی بات یہ ہمارے سمجھ میں آئی کہ ایک تو سی پی یو اس میں بیسک پارٹ ہوتا ہے، جس پر ڈپینڈ کرتا ہے اس کی طاقت کا اور اس کی رفتار کا انحصار سی پی یو، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی میموری سسٹم جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اسی پر اس کے طاقت کا اور اسپیڈ کا انحصار ہے۔
اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ کسی اور مضمون کو لے کر حاضر ہوں گا. فی اللہ.